काफ़ी नुकसानात हुए। 32 लोग फौत हुए, तकरीबन 85 ज़ख्मी हुए। और ये मैं आपको 3 ज़िलों का डाटा बता रहा हूँ, DI खान, टांक और साउथ वज़ीरिस्तान। ये हमारा हैंड आउट है, इस हैंड आउट में सारी डिटेल्स हैं, ये आपके साथ हम डिटेल में शेयर भी कर लेंगे। जो घर डैमेज हुए तकरीबन 39,000, इसमें टांग के अलग हैं, DI खान के अलग हैं। तकरीबन 236 विलेजेस गांव DI खान के मुतासिर हुए, 70 टांग के मुतासिर हुए। अगर हम पूरे सूबे के हिसाब से देखें तो स्वात में, चारसद्दा में, मर्दान में, चारसद्दा नौशेरा में काफ़ी नुकसानात हुए हैं, लेकिन DI खान में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा घरों को, अमलाक को, इसमें जानवर भी शामिल हैं। इसमें मैं सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी और उनके जवान, उनके अफसरान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। IG साहब जो हमारे IGFC हैं, उनकी कॉल आई और उन्होंने यहाँ पे जो स्टेशन कमांडर हैं DI खान टास्क फोर्स के, ब्रिगेडियर राशिद साहब, वो हमारे लिए फोकल पर्सन डिक्लेयर हुए। और पहले दिन से उनके साथ हमारी जितने भी रेस्क्यू रिलीफ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अहकामात हैं कि जब तक ये आबादकारी का और रिलीफ़ का और रेस्क्यू के काम ख़त्म नहीं होंगे तो आप लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सही तरीके से निभानी है। DC DI खान, DC टांक, ये भी आपके सवालात होंगे, उनका ये जवाब देंगे। जो रिलीफ़ की जो आइटम्स जो हमने प्रोवाइड की, इसकी सारी डिटेल्स हैं, जितने लोगों को खाना मिल रहा है, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। साउथ वज़ीरिस्तान चूँकि उसमें काफ़ी पहाड़ी इलाका है तो उसमें डेथ्स तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन नुकसानात की जो नौइयत है वो DI खान और टांक की तरह, टांक DI खान में रिवराइन एक फ्लैश फ्लडिंग होती है, तेज़ पानी आता है और तेज़ी से गुज़र जाता है। रिवराइन फ्लड्स में पानी जो है वो रुका रहता है और वो ज़्यादा मुज़िर होता है जो कच्ची आबादी है और लोगों के लिए। और उससे इसके अलावा DI खान चूँकि एक एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत से लोगों का इन्हिसार माल मवेशियों पे है, तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को भी ये अहकामात हैं कि ना सिर्फ वैक्सीन बल्कि जानवरों के चारे का भी, वो भी जिस तरह इंसान की ज़रूरत होती है तो जानवरों की भी ज़रूरत होती है। वो इन्हीं जो हमारे लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं, मवेशी उनका एक बहुत बड़ा एसेट में है। उनको साफ़ पानी के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के उनके ट्यूबवेल चलते रहें, वापडा, पेस्को के जहाँ पे बिजली नहीं है, ये सारी चीज़ें जितने इदारे हैं मिल के काम करें और लोगों को जितनी रिलीफ़ पहुंचा सकें। तो इस सब कोशिश में सारे इदारे इन्वॉल्व हैं। मैं ये दोबारा एम्फेसाइज़ या आपके थ्रू आवाम के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि चूँकि नेचुरल डिज़ास्टर और डिज़ास्टर की जो नौइयत है ये शायद 2010 से, अगर उससे ज़्यादा ना हो तो उससे कम भी, ये आफत या ये डैमेज उससे कम भी नहीं थी। उस वक्त भी नुकसानात का जो तखमीना था वो $10 अरब, ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें फिर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मिल के, NDMA, PDMA मिल के आबादकारी का जो सिलसिला है वो ज़रा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इनिशियली फूड, शेल्टर और इन लोगों को अपने घरों तक, ताकि जो बेसिक इनके साथ राशन के पैकेज हैं, अब हम इनको यहाँ पे रखने के बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ जाएंगे तो इनको हम प्रॉपर राशन घरों के लिए भी देंगे। भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेटली क्वेश्चन भी देंगे। एक बहुत बड़ा अल्लाह का अज़ाब आया। सबसे पहले तो पानी की मौत शहादत है उन लोगों के ख़ानदानों के लिए जो बेचारे इस नाकानी हादसे में फौत हुए हैं, उनको अल्लाह सब्र की तौफीक दे। इदारों को, जितने भी हमारे इदारे हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजनल लेवल के हैं, प्रोविंशियल लेवल के हैं या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, उनके लोग दिन रात काम कर रहे हैं।
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ڈی خان کی عوام کو میں اسپیشلی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کا ایک پورے پاکستان میں امپریشن ہے بطور ہاسپٹیبل مہمان نواز لوگ، آپ لوگوں نے جس طرح اوپن آرمز کے ساتھ، جس طرح کھلے دل کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں ان لوگوں کو ویلکم کیا ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بطور پروونشل گورنمنٹ ہم پہلے دن سے، بلکہ ایون ان ایونٹس کے سٹارٹ سے پہلے بھی اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی ہوئی تھی، ایویکویشن پلانز اور باقی ہم نے بنائے ہوئے تھے، لیکن موسمی تبدیلی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایون انٹرنیشنل ادارے بھی صحیح پریڈکٹ نہیں کر پا رہے، وہ کہتے ہیں جی آج دھوپ ہوگی تو ٹھس کر کے بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بارش ہوگی تو دھوپ ہوتی ہے۔ تو کلائمیٹ چینج ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، انسانیت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میں ڈی اے خان اسپیسیفک بات کروں گا، گلوبل تو جو چیزیں ہیں، ایک آپ لوگ آئے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کو اتنے شارٹ نوٹس پہ بلانے کا مقصد ایک تھا۔ بہت زیادہ ریومرز پھیلائے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی جس طرح کل ایک رومر چل رہا تھا یا پرسوں کہ جی گملزام ڈیم ٹوٹ گیا ہے تو اس سے پانی آ رہا ہے یا وٹ ایور۔ تو کائنڈلی یہ میسج ہے لوگوں کے، آپ کے توسط سے لوگوں کو، کہ جو بھی چیز ہو آفیشیل ہمارے پیجز ڈویژنل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے جو ہیں وہ اتھینٹک انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز ایسی شیئر ہوتی ہے پہلے اس کو ویریفائی کر لیا کریں، کیونکہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز جس طرح کمشنر صاحب نے بتایا اس کے اوپر فل ٹائم پروونشل ادارے بھی اور فیڈرل اداروں سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، بہت سارے علاقے ایسے کٹے ہوئے ہیں، یہ فگر بڑھے گا کم نہیں ہوگا۔ تو 61,000 ایکڑز جو ہے اس وقت ہمارا ایگریکلچر کراپس جو ہیں وہ بالکل پانی کے نیچے ہیں، ان لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس وقت ہم ریلیف کے سٹیج میں ہیں، ریسکیو اینڈ ریلیف کے سٹیج میں ہیں، کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالیں، ان تک خوراک پہنچائیں، انسانی جانیں، اور ان کا جو بڑا روزگار ہے لائف اسٹاک کا، ان کو جتنا ہم بچا سکیں بچائیں۔ اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا بھی ڈیفینیٹلی فیس ہے، اس کے لیے بھی پروونشل گورنمنٹ نے ایک فارمولا دیا ہے جس کے مطابق جو لاسز ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن بھی ہوں گی، مکان وغیرہ ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی جو اماؤنٹس وغیرہ ملیں گی۔ 7 گنا زیادہ مونسون چلا ہے اس وقت، تقریباً پلس مائنس جو فگر ہے پورے پاکستان کا یا کے پی کا اسپیشلی، پورے پاکستان کے شہروں میں پانڈنگ ہوئی۔ الحمدللہ ڈی اے خان کے انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم نے پرفارم کیا۔ آپ کے سامنے ہے ڈی اے خان سٹی میں پانڈنگ نہیں ہوئی، پانی رات کو بھی جب انڈس ہائی فلڈ میں تھا، ہم لوگ سارے اکٹھے لگاتار ہم مانیٹر کرتے رہے رات کو لیٹ نائٹ، تو وہ سسٹم پرفارم کرتا رہا۔ انفراسٹرکچر آپ کے ٹھیک ہوں گے، پلاننگ کے ساتھ ہوں گے۔ آفتیں تو آتی ہیں، آفتوں کو ان کا اثرات کم کیے جا سکتے ہیں، لڑا تو کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آفت ہوتی ہے، ان کے اثرات کم کیے جاتے ہیں۔ ابھی ایک ہم جو سیکنڈ فیز میں آج ہماری پھر ایوننگ میں ایک میٹنگ ہے، اس میں ہم ڈیڈ واٹر کو ہٹانے کا ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کے مکان کچے ہیں، پانی کھڑا ہے، بارش تو رکی ہوئی ہے لیکن ڈس کر کے ان بیچاروں کا ایک کمرہ گر جاتا ہے، اس میں ان کے جانور یا وہ خود انسان جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ڈی واٹرنگ کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، زون وائز ہم شروع کر رہے ہیں مختلف ایریاز سے۔ میں اسپیشلی نیبرنگ ڈسٹرکٹ کا شکریہ ادا کروں گا، ڈویژنس کا شکریہ ادا کروں گا، کوہاٹ کا، بنوں کا، جنہوں نے ہمیں ایمرجنسی میں اپنا ریسکیو 1122 کا تھینک یو ویری مچ یار، آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے اپنی ایکسٹرا ٹیمس ہمیں بھیجی، کیونکہ ہمارے لوگ فٹیگ میں ہیں بیچارے، مطلب 24 گھنٹے لگاتار جا کے کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ بھی بھیجا ہے، ہمیں بندے بھی بھیجے ہیں۔ آفت بہت بڑی ہے، اس آفت میں جس طرح کمشنر صاحب نے بتایا، ڈی اے خان کا اب تک کا جو ہمارا لاسز کا اسٹیمیٹ ہے دیٹ از 10 بلین، 10 ارب صرف ڈی اے خان ڈویژن کا لاس ہے، جو کہ ایک بہت بڑا لاس ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، کیونکہ ایگریکلچر بیسڈ ضلع ہے، ایگریکلچر بیسڈ ضلع کے ہوتے ہوئے ہماری سی آر بی سی کینال بہت ساری جگہوں پہ بہہ گئی ہے، اس کو بھی ایک سٹیج پہ ہم نے پھر ریسٹور کرنا ہے، تاکہ کم از کم یہ کمنگ جو ہمارا کراپنگ سیزن ہے ویٹ کا، اس میں ہم اپنا زمینداروں کو جو نقصان ہو گیا اس کو تو ہم جتنا تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ پروونشل اور اس سے ہم کریں گے۔ ادارے، میں نے خود رات کو 3 بجے، صبح کو 4 بجے، 5 بجے دیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ بڑے سست ہیں، انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا، تو میں اس پہ خوش ہوں۔ اور پولیس کا میں اسپیشلی اس پہ مینشن کروں گا، آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب جو ہیں، انہوں نے بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی پولیس نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے، جہاں جہاں ہمیں ان کی ضرورت پڑی، جو ان کے ڈومین سے ایون باہر کی چیزیں تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا۔ پاکستان آرمی کا اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری فرسٹ کال کے اوپر
انہوں نے ہمیں ہیلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے گاؤں ایسے تھے کہ چاروں طرف سے پانی تھا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایون بوٹ سے بھی ایکسیس نہیں تھا، تو انہوں نے ہیلی ہمارے ڈسپوزل پہ دیا، اپنی ساری مین پاور دی، اور انہی کے ساتھ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن کے ساتھ ریلیف ایکٹیویٹیز کرتے رہے. اب یہ کام اب ریلیف ایکٹیویٹیز کا جو ایک اکاؤنٹ بھی شیئر کیا ہے، میں نے آج سجیشن دی ہے کہ بطور منسٹرز ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کریں، تو میں نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ اس کے اندر دے دی ہے، اور باقی سارے جن مخیر حضرات کا کوئی تھوڑا بہت بس ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، یہ مشکل کی گھڑی ہے، جس کی ہڈی تھوڑا زور اٹھاتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرے. والنٹیئرز ڈی خان کے آپ نے مجھے بڑا امپریس کیا بوائز، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. رات کو 3 بجے 4 بجے مجھے ویڈیوز آتی تھیں کہ فلانے گاؤں میں کوئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے کندھوں پہ لوگوں کو نکالا، بچوں کو نکالا، خواتین کو ادھر سے ایویکویٹ کیا. اس آفت کے ساتھ لڑ تو ہم رہے ہیں، ریہیبلیٹیشن کا فیز مشکل ہوگا، لمبا ہوگا. ہم نے انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ، میں نے خود جو میرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ کچھ 6-7 انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو میں نے ایک SOS لیٹر لکھا ہے، جن کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. انشاءاللہ جتنا بھی ریسورس ہم ڈی خان کے لیے لا سکتے ہیں ہمارا فرض ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، لائیں گے، اور اس کی ٹرانسپیرنٹ یوٹیلائزیشن اگین. اور یہ ہمارا فرض ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ، یہ ہمارا فرض ہے. ہم شاید ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، ہم کہیں اگر غلط ہو رہے ہیں، آپ ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہمارے کان ہیں، پلیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کریں، ہمیں بتایا کریں کہ کہاں پہ ہم غلط جا رہے ہیں تاکہ ہم اصلاح کر سکیں. اگین آخر میں سب اداروں کا، سیکورٹی فورسز کا، ایڈمنسٹریشن کا، پروونشل گورنمنٹ کا، اسپیشلی محمود خان صاحب کا میں آپ کو ایک مثال دے دوں. ہمیں کچھ پیسے چاہیے تھے ایمرجنسی، نارملی وہ پنچنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ چھٹی کا دن تھا، تو حکومت نے چھٹی کے دن آن لائن ہمیں پیسے بھیج دیے. تو محمود خان صاحب کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ساؤتھ کی طرف جو نگلیکٹڈ ایریا تھا اس کی طرف آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ، جب بھی ہم نے آپ کو مطلب میسج کیا آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. عمران خان صاحب یہاں پہ آئے، انہوں نے خود دیکھا، اور 2010 کا فلڈ انہوں نے ایز والنٹیئر آرگنائزیشن، ناٹ ایز اے پولیٹیشین. خان صاحب تو بیسیکلی وہ سوشل ورکر ہی ہیں، پولیٹیشین تو مجبوری سے ہی میرے خیال میں بنے ہوئے ہیں. تو جب اس دن ٹانک میں ان سے بات ہوئی اور وہ سارا ایریا ہیلی سے دیکھ کے آئے، تو ان کے بھی یہی الفاظ تھے کہ یہ جو آفت ہے اسپیشلی اس زون کے اوپر وہ 2010 سے بھی زیادہ سیویئر ہے. ہماری ڈیمز پہ بات ہوئی، جن ڈیم سے نقصان ہوا، اسپیشلی ٹانک زام ڈیم نے جو ٹانک کے ایریاز کے، اور پھر الٹیمیٹلی وہی پانی ہمارے اوپر آیا. اگر آج یہ ٹانک زام ڈیم بنا ہوا ہوتا تو ہمیں شاید ہمارے لاسز 30-40% کم ہوتے. گومل رام ڈیم الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا، بالکل نکو نک بھرا ہوا ہے، تو اس نے بہت بڑے فلڈ سے ہمیں روکا ہے. اللہ معافی دے، اگر یہ ڈیم نہ ہوتا تو اس وقت ڈی خان میں بھی شاید یہ پریس کانفرنس ہم چھت پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے. تو آخر میں سب اداروں کا، سب لوگوں کا، ڈی خان کی عوام کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نام کی، اپنے آباء و اجداد کی ہاسپٹیلٹی کی وہ رکھی، لاج رکھی، اور لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں. اسی طرح کھلے دل سے لوگوں کو ویلکم کرتے رہے ہیں. ان کا مشکل ٹائم ہے، کل یہ مشکل ٹائم ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، یہ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اس بات سے میں اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح منسٹر صاحب نے کہا، جس دن پشا پل پہ بریچ کی بات تھی، اس کے وہ ویڈیو فوٹیجز وہ بھی موجود ہوں گے. ڈی سی صاحب، یہاں کے جو 118 کی CO ہیں، اور DPO صاحب، یہ روڈ پہ تھے. NHA کے جو ممبر صاحب تھے ان کے ساتھ میں رات 2-3 بجے، آخری بریچ ہم نے 4:30 بجے. آپ کو پتہ ہے کہ بریچ جب ہم کرتے ہیں تو جس علاقے سے پانی نکل کے دوسری طرف جاتا ہے تو لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. اس پہ پرابلم آ رہی تھی، تو DPO صاحب نے میری آخری ان کے ساتھ جب بات ہوئی صبح کے 5 بج رہے تھے. تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ میں آپ کی بات اس سے اتفاق کرتا ہوں، چونکہ آفت یا ڈیزاسٹر کی نوعیت اتنے بڑے لیول کی تھی کہ آپ نے بڑے ایڈوانس ممالک میں بھی دیکھا ہوگا، فلوریڈا یا اس قسم کے بڑے ممالک میں بھی جب قدرتی آفت آتی ہے تو ان کے لوگوں، اداروں کو رسپونڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ہیں، پاک فوج، ریسکیو، پولیس، سول، جتنے بھی ادارے ہیں، سب متحرک ہو کے اس آفت کی اس گھڑی میں اپنے عوام کے لیے ضرور
ان کی خدمت کریں گے. تھینک یو. کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. سر ہمارے نمبر جو ہے 22 سے 25,000 لوگ انکلوڈنگ کیمپس کے جو ہمارے لوگ ہیں. تو سر میں اگر نمبر دیگوں کی ٹرم کو بتا دیتا ہوں, میں تقریباً 100 کے قریب دیگیں ہمارے کیمپ میں جا رہی ہیں, 11 کیمپ جو ہمارے, اور اس کے علاوہ 60 سے 70 دیگیں جو ہے یہ ہم جہاں جہاں تک ایکسیس ہمارا بن پا رہا ہے, جہاں پر والنٹیئر بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم مشہور ہیں, ہم فوڈ پیکیجز بنا کر ان کو دیتے ہیں, تو وہاں پر ہم ایکسیس کر رہے ہیں. آپ کی بات یہاں پر آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہماری ایکسیس, ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ 100% ایریا کو ہم نے کور کر دیا. ایسی جگہیں تھی جہاں پر ہمارا ایکسیس نہیں تھا پاسبل, جس طرح کمشنر صاحب نے, منسٹر صاحب نے بتایا, اسی کے لیے پھر ہم نے ہیلی کی سپورٹ مانگی. جیسے ہی ویدر ٹھیک ہوا اب ہم ان کو ایکسیس کر رہے ہیں. ٹائم لگے گا تھوڑا سا, ہمیں لگا تھوڑا سا ٹائم, اس کی ریزن بارشیں تھیں, موسم تھا, لیکن ہم اب ایکسیس کر رہے ہیں. آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی, وہ ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی, کہیں پر بھی ایسے علاقے اگر آپ کو آپ کی نالج میں آتے ہیں پلیز ہماری نالج میں لے کر آئیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ بتائیں اور اس کے بعد ہم وہاں پر ایکسیس اگر ہو سکتا اور ہم نہ کریں, ہم کریں گے انشاءاللہ. بھائیوں نے کیے تقریباً ایک نوعیت کے سوال ہیں کہ انتظامیہ بعض علاقوں تک نہیں پہنچ سکی. دیکھیں جہاں پہ نہیں پہنچ سکی وہاں پہ ہم نے فوج کو ریکویسٹ کی, اور ہم آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹر ایک سارٹی میں 1.5 ٹن سامان سے زیادہ نہیں اٹھا سکتی. آج بھی 4 سارٹیز گئی ہیں. ہم نے CM KP صاحب بھی اپنا ہیلی ہمیں دے رہے ہیں. ان اگلے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آرمی ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ جو چیف منسٹر صاحب کا جو ہیلی ہے وہ بھی ہمارے ڈسپوزل پہ آ جائے گا. اور ہے اسی لیے کہ جو ہم علاقے ہم سے کٹے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے NHA پہ کافی زور دیا. ورکس ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہیں, CNW, PKHA, NHA, جب تک روڈ نیٹ ورک نہیں ہوگا وہ ایکسیس ہمارے لیے یا تو ایئر لفٹ کریں گے اور یا تھرو بوٹس جائیں گے. تو جتنی کوشش, بات میں ادھر بالکل ایگری کروں گا کہ لوگ تکلیف میں ہیں, اور اگر آپ بھائیوں کو کوئی ایسے علاقے, مجھے آتے ہیں ٹیکسٹ, آپ ہی جرنلسٹ سے آپ کو کوئی اپیل کرتا ہے تو پھر میں 1122 کو کہہ دیتا ہوں, اپنے ایڈمنسٹریشن میں لوگوں کو کہہ دیتا ہوں. تو اس طرح بعض لوگوں کی داد رسی ہو جاتی ہے. جو لوگ ہم سے ابھی بھی کٹے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم یہ اسپیشل ارینجمنٹس کریں. جی سر, کار ہیں یہ جو آفت زدہ علاقوں میں کام کرنے کا جو ایک پیشن, ایک جذبہ, ایک والنٹیرزم کا ایک جذبہ ہوتا ہے, یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ بعض لوگ اپنے دل سے وہ کام کرتے ہیں. شاید وہ ٹیچر ہو, شاید وہ جرنلسٹ ہو, لیکن وہ اپنے جذبے کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ادارے ایسے آلریڈی موبلائز ہو بھی چکے ہیں. جو NGO سیکٹر ہے وہ جب تک کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک اپیل UN ایجنسیز کے تھرو کریں گے اور ان کو فنڈنگ آئے گی, پاکستان ہیومینیٹیرین فورم ایک فورم کا نام ہے, اس کے بعد آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ پشاور میں ہوئی ہے اور ایک فارمل اپیل گئی ہے. اس کے بعد وہ اپنا وہ بولتے ہیں اسے RNA, ریپڈ نیڈ اسیسمنٹ, وہ کریں گے. اس کے بعد وہ آن گراؤنڈ آئیں گے اور اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے. چونکہ ڈیزاسٹر کی نوعیت, آفت کی نوعیت ایسی تھی کہ اس میں کچھ وقت لگے گا. DC صاحب, مجھے خوشی ہوئی آج ایک میڈیکل کیمپ میں گئے تھے, وہاں فیمیل ڈاکٹر سے ملے تو کچھ خواتین ریلیٹڈ کچھ ایسے چیزیں یا کچھ ایسے جو کہ انہوں نے پھر تھرو آر فیمیل سٹاف کہ ان تک وہ پہنچائیں. وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی, کسی اور بھائی نے نشاندہی کی, تو وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہمارے اس پہ رڈار پہ آ رہی ہیں. آخری بات آپ نے کی کہ سب کی ذمہ داری کس کی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر عوام, ہم دیکھیں نالے اور اس کی صفائی, پلاسٹک کا پھینکنا, باقی نہر میں اس کی روٹین کی صفائی. اب ایک مثال ہم لے لیتے ہیں دریا خان پل کی, اس کی ایک ڈیزائن لائف ہے, اس پہ پانی کا بہاؤ آتا ہے تو اس کی اپنی ایک ڈیزائن لائف ہے. وہ اس کو اب چشمہ پہ بریچ لگا تو پانی کا بہاؤ کٹاؤ اتنا. اب روڈ جو ہماری N50 روڈ ہے جو کہ درابن کی طرف جا رہی ہے, جگہ جگہ سے کٹی ہوئی ہے. تو اب میں اس پہ تو کوئی ٹیکنیکل بندہ ہی تبصرہ دے گا کہ آیا اس روڈ کی ڈیزائن لائف اس کی ختم ہو چکی تھی, یا ناقص مٹیریل تھا, یا پانی اتنا زیادہ تھا کہ ہم اگر
सुपर से सुपर स्ट्रक्चर भी बना देते तब भी उसने डैमेज होना था। तो इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ। ठीक।